बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जी शुरू करते हैं। हाँ जी, कुछ याद है आप लोगों को छुट्टियों के बाद कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? कौन सी आयत तक? जी सूरतुल अंबिया का मुताला चल रहा था हमारा, और हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो हम पढ़ चुके थे, ऐसे ही है। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी। चलिए जी, आयत नंबर है हमारी बन रही। यहाँ से पढ़ लेते हैं आयत नंबर 74 से। रुकू से जो नेक्स्ट रुकू है वो वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो मुकम्मल हो गया था। यहाँ से देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिलआलमीन। और हमने उन्हें और लूत को बचाकर इस सरजमीन की तरफ ले गए जिसमें हमने दुनिया जहान के लोगों के लिए बरकतें रखी थी। अच्छा, किस इलाके में बरकतें रखी थी? यहाँ पे मुल्क शाम की बात हो रही है, यानी इराक से शाम के इलाके में वो तशरीफ ले गए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, वो अल्लाह ताला ने बारकना उस तरफ चले गए अल्लाह के हुक्म से, इराक से शाम की तरफ। तो ये भी हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने कई मकामात पर शाम और फलस्तीन के इलाकों को जो है वो बरकत वाला इलाका फरमाया है। जैसे आप देखें सूरह बनी इसराइल के शुरू में ही आ रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ठीक है। उसके कि हम बारकना फीहा, यानी हमने ऐसी जमीन की तरफ, वहां पर भी बरकत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ऐसी जमीन की तरफ उनको लेके गए हैं जो अल्लाह ताला ने बरकत वाला इलाका बनाया है। ववहबना लहू इसहाक व याकूब नाफिला, और हमने उनको इनाम के तौर पर इसहाक और याकूब अता किए। वकुल्लन जअलना सालिहीन, और उनमें से हर एक को हमने नेक बनाया। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना वअवहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इमामस सलाति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। और उन सबको हमने पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे, और हमने वही के जरिए उन्हें नेकियां करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की ताकीद की, और वो हमारे इबादत गुजार थे। वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व नज्जैनाहु मिनल क़र्यति अल्लती कानत तअमलुल ख़बाइस इन्नहुम कानू कौम सौइन फासिकीन। और लूत को हमने हिकमत और इल्म अता किया और उन्हें इस बस्ती से निजात दी जो गंदे काम करती थी। हकीकत में वो बहुत बुराई वाली नाफरमानी करने वाली कौम थी। अच्छा, बस्ती से यहाँ पे कौन सी बस्ती है? यहाँ से सदूम मुराद है, ठीक है। ये सदूम बस्ती की तरफ वो उस बस्ती का जिक्र किया गया है। अच्छा, ये गंदे काम, जाहिर है वो तो एक काम से मशहूर थे कि उन्होंने ये जिन्स परस्ती का काम करते थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से घिनौने और गंदे काम वो करते थे। जब इंसान गुनाह कबीरा करता है तो गुनाह कबीरा, एक गुनाह कबीरा से वो कई गुनाह कबीरा के पर अपने आप को बढ़ा लेता है। तो दूसरे गंदे कामों का जिक्र नहीं किया गया। जो सबसे बड़ा घिनौना अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया में करने वाला काम है वो जिन्स परस्ती है, तो उसका बारे में जिक्र किया गया कि वो बहुत
یعنی گندے کام کرنے والی قوم تھی. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک بندوں میں سے تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان کو سب کو غرق کر دیا. اچھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، جو نشانیوں سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات دے کر بھیجا اور ان کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کس کی مدد کی؟ یعنی اس کو نبیوں کو انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو یعنی پیش کیا اور نبیوں کو قتل بھی کیا انہوں نے، اور حق کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے وہ شیطان کی مدد کی اور اپنے نفس کی مدد کی اور اپنے بتوں کی مدد کی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم دیکھ رہے تھے. اچھا، یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص کی جو بکریاں تھیں اس نے رات کے وقت میں دوسرے کھیت میں گھس گئی. یہ واقعہ سن لیجیے گا غور سے. یعنی ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر اس کی فصل کو تباہ کر دیا تھا. تو وہ کھیت والا جو ہے مقدمہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اس طریقے سے کیا کہ بکریوں کے مالک کو کہا کہ تمہارا فرض ہے کہ وہ رات کے وقت تمہاری بکریوں کو تم باندھ کر رکھتے. تم نے باندھ کر نہیں رکھا تو اس غلطی کی وجہ سے کھیت والے کا نقصان ہوا. اس سے بکری والا جو ہے وہ اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے گا جو اس کی قیمت میں یعنی تباہ ہونے والی جو فصل ہے اس کی قیمت کے برابر ہو جائے. اب یہ فیصلہ ٹھیک کیا، یہ عین شریعت کے مطابق تھا. لیکن جب یہ لوگ باہر جانے لگے تو دروازے پر ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام ملے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے بتا دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی جس میں تم دونوں کا فائدہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سن لی تو انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں جو ہے کھیت والے کو دے دے جس کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ اس میں کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے ہوئی تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور جو کھیت والا ہے وہ اپنی بکریاں واپس لے لے. تو یہ آپس میں مصالحت یعنی دونوں کا فائدہ ہو جائے گا. وہ اس کو اپنی بکریاں دے دے گا، وہ اس کا دودھ دیتا رہے گا اور وہ اس کے کھیت میں فصل تیار کرے گا، اور اس طریقے سے دونوں کو فائدہ ہوگا. تو اس میں دونوں کا فائدہ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ چیز پسند آئی اور پھر دونوں فریق اس چیز پر راضی ہو گئے. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کرے، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے. اچھا، یہاں پر ایک بات جو پچھلا واقعہ گزرا وہ کھیت اور وہ بکریوں کے معاملے میں، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو یہ بات ہوئی، اب اس سے ہمیں کیا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ کرنا، جسے فیصلہ کر دیا
تو قاضی کا جو فیصلہ ہو گیا اس کے بعد فیصلے کو بدلا یا توڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت داؤد علیہ السلام نے تو فیصلہ کر دیا اور وہ فیصلہ سن کر جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو دروازے کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام رکے اور انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے. تو کیا قاضی فیصلہ توڑ سکتا ہے؟ تو اس کی کیا صورت ہے کہ اگر قاضی شریعت کی نصوص کے مطابق اور جمہور امت کے خلاف کوئی غلط فیصلہ کرے گا محض اپنی اٹکل سے، تو پھر وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، اس فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. پھر دوسرے قاضی کو اس کے خلاف فیصلہ دینا جائز بھی ہوگا اور واجب بھی ہوگا، اور پھر اس قاضی کو معزول کرنا بھی واجب ہوگا اگر اس نے شریعت کی نصوص کے خلاف اور جمہور امت کے خلاف اس نے کوئی فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر قاضی جو ہے وہ فیصلہ شرعی اجتہاد پر کرے، یعنی اپنے اجتہاد پہ شریعت کو سامنے رکھ کر اور پھر اس کے ذریعے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے، اور وہ اصول جو اجتہاد کرنے کے اصول ہیں اس کے ماتحت ہو کے اس کا فیصلہ کرے، تو پھر کسی دوسرے قاضی کو اس کا فیصلہ چاہے غلط ہو تب بھی توڑنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے وہ فیصلہ غلط بھی جا رہا ہو یعنی ٹھیک نہ ہو عند اللہ، پھر بھی وہ فیصلہ وہ جاری کر دے گا تو وہ لاگو ہوگا. کیوں؟ اگر اس طرح نہ کیا جائے تو پھر فساد عظیم ہوگا کہ کوئی بھی پھر اس قاضی کی بات نہیں مانے گا، ہر کوئی نفس پرستی پہ آ جائے گا اگر کسی کے بھی اجتہاد، کسی قاضی کے اجتہاد کے اوپر سے اس کے فیصلے کو توڑ دیا جائے تو. ٹھیک ہے، اب اس چیز کو دیکھیں، اس طریقے سے ہر روز حلال و حرام کو بدل دیا جائے گا، اور ایک جو قانون ہے اسلامی قانون ہے اس کو تو پھر کھیل بنا لیا جائے گا. اچھا، اب اگر دیکھا جائے ایک اور صورت، اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد میں اپنے اصول دیکھے، اصول اجتہاد کو دوبارہ غور کرے اور پھر دیکھے اور وہ جانے کہ ہاں میرے اجتہاد میں مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، تو پھر اس کا بدلنا جائز ہوگا، پھر اس کو بدلنا جائز ہوگا. بلکہ جائز نہیں، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے اس کے بہتر بھی کہ اس فیصلے کو بدل دیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی جو ایک مفصل خط لکھا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام، اس میں قضاء اور جو مقدمات تھے وہ ان کے اصول لکھ کر بھیجے تھے. اب اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ فیصلہ دینے کے بعد اگر اجتہاد بدل جائے تو پھر تم پہلے فیصلے کو بدل سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس چیز سے بھی ہمیں تائید ملتی ہے. اچھا، آگے امام جو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے سگنل جانے کی آواز آئی تھی ایک دم. جی، آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ نے جی سے کوئی معلوم بتا آواز آ رہی ہے، دیجئے. آواز ٹھیک آواز لگ. آ رہی ہے آپ جی جی جی، آواز آ چلیں رہی ہے ٹھیک. بالکل صحیح آ رہی اچھا جی، اچھا یہاں پر ایک اور بات اب دیکھیں، جو امام تفسیر مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو دونوں کے فیصلے ہوئے تھے، دونوں کے جو فیصلے ہوئے تھے وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایک ضابطے کا فیصلہ تھا. وہ ایک ضابطے کا ایک منٹ ہے، ایک منٹ ٹھہر جائیے، میں ذرا ایک منٹ بیٹے میں بنا دیتی ہوں آپ کو. جی جی، یہاں پر اب جو بات ہو رہی ہے، جو فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا وہ یعنی ایک ضابطہ جو بتا دے کہ ہاں تم نے اس کا نقصان کیا ہے تو تم اب اپنی بکریاں اتنی دو گے جب قیمت کے برابر ہو جائے، یہ اصولی فیصلہ تھا. جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا وہ آپس میں فریقین میں صلح کرانے کا طریقہ تھا، یعنی آپس میں صلح بھی ہو جائے. اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے نا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر خیر ہے، صلح کے اندر خیر ہی خیر ہے. اس سے دوسری صورت بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی
اسی کو قبول فرمایا۔ ایک منٹ ہے مجھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی جو طریقہ کار تھا اپنے دور خلافت میں، کہ وہ اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت کر دیتے تھے کہ فرماتے تھے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا مقدمہ آئے دو فریق کا، تو پہلے ان میں رضامندی کے ساتھ ان کی صلح، کسی بات پر صلح کرانے کی کوشش کریں۔ صلح کرانے کے بعد اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پھر بعد میں اپنا جو شرعی فیصلہ ہے وہ ان کو جاری کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر صلح کے ساتھ بات نہ چلے تو ظاہر ہے جو فیصلہ ہے وہ تو جاری ہونا ہی ہے، لیکن صلح ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طریقے سے دلوں میں جو عداوت ہے، بغض ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر یہ بھی اصول سامنے آتا ہے کہ اگر دو مجتہد ہیں، اگر وہ اپنے اپنے اجتہاد سے اگر کوئی دو متضاد فیصلے کر دیتے ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں، تو ہم ان میں سے ہر ایک کو ٹھیک قرار دیں گے کہ وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟
ہم کسی کو غلط نہیں کہیں گے کہ اس نے اس میں غلط اجتہاد کیا ہے. اس لحاظ سے دیکھیں، آپ یہی دیکھیں فقہ کے جہاں پہ آپ نے پڑھا ہوگا ہدایہ میں بھی اور اس میں بھی، کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ پہ اجتہاد کیا کسی معاملے میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اجتہاد کیا. تو اسی مسئلے کے بارے میں دونوں کا اپنا اجتہاد ہے اور دونوں اپنے احادیث کو لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا مسئلہ الٹ ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن اس کو ہم حق پر مانتے ہیں اور اس کو ہم قابل عمل مانتے ہیں کہ اس کی پیروی کی جائے گی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے ان دونوں نے اجتہاد کیا. اب عند اللہ کوئی بھی ان میں سے اجتہاد، ان دونوں کا ان میں سے کسی ایک کا بھی اجتہاد جو ہے وہ قابل قبول ہے، لیکن دوسرا اگر غلط بھی ہے تب بھی ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے وہ پھر بھی اگر خطا پر ہے پھر بھی اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ٹھیک ہی قرار دیں گے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو ایک اجر ملے گا اجتہاد کی محنت کا، ٹھیک ہے. اگر کسی نے اجتہاد کیا اور وہ اجتہاد ٹھیک تھا تو ایک تو اجتہاد صحیح ہونے پر اجر ملے گا، اور دوسرا اجر اس کو اجتہاد کرنے کی محنت پر ملے گا. اور اگر اجتہاد غلط ہو گیا تو اجتہاد کرنے کے اوپر اس کی محنت کا اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. اگر جس کا اجتہاد ٹھیک نہیں تھا لیکن اس نے کیا اور وہ اجتہاد میں غلط ثابت ہوا، لیکن تو اجتہاد کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے. آگے دیکھیے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور موضوع بتا دیا. پہلے دیکھیے پچھلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دلکش آواز سے تاکید کی، اور معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت دی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ذکر اور تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے ان کی آواز سن کے، اور وہ بھی پھر ان کے ساتھ ذکر کرنے لگتے تھے. اور ان کو کیا کیا کہ اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائیں. آپ بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی تھی کہ لوہے کے زرہ کو وہ نرم اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، اور جس طرح چاہتے تھے اس کو لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے، اور پھر اس لوہے کے سے وہ زرہ بناتے تھے جسے انسان جو ہے وہ اپنے اس کے لیے پہنتا ہے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ ہر اس صنعت کے قابل تعریف ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو. جو بھی صنعت کاری انسان کے لیے فائدہ مند ہو اس سے کیا کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی ہے. اب یہاں پر دیکھیں، آج دیکھیں قدرتاً وہ آج لیبر ڈے تھا، تو اس حوالے سے دیکھیں کہ ہاتھ کی کمائی کو پسند کیا گیا اپنے ہاتھ سے کما کر، تاکہ ہم کسی کے آگے ہاتھوں کو نہ پھیلا سکیں، ٹھیک ہے. اس چیز کو ہماری شریعت میں پسند کیا گیا ہے. جیسے دیکھیں نا حدیث شریف میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا اپنے پیٹھ پر باندھ کر لائے پھر اسے بازار میں بیچ کر اپنا رزق حلال حاصل کرے تو اس شخص سے بہت بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جسے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے جو پیشے جو انبیاء کرام کے تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہل چلاتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس کپڑے سیتے تھے، حضرت صالح کیا کرتے تھے، تجارت کا کام کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے، اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی نگرانی کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ نے اس میں پڑھا کہ وہ کیا کرتے تھے، لوہے کی زرہ بناتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کے امور کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ کل کے لیے کوئی بھی چیز وہ چھپا کر نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی نگرانی فرماتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام وہ پیشے جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور تو وہ معیوب نہیں سمجھے جائیں گے، اور اس کا ثواب بھی ہے کہ حلال رزق کمانے کی نیت سے کام کرنا وہ بھی ایک بڑی فضیلت والا کام ہے اور ثواب والا کام ہے. تو اس چیز کا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہاتھ کی کمائی اور اس چیز پر لوگوں کو مانگنے سے روکنا چاہیے، بلکہ ان کو
اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے فرض کریں کوئی بھی چیز مانگتا ہے کوئی اور مظلوم ظاہر کرتا ہے تو اس کو اس سائٹ پر لے کر آنا چاہیے کہ وہ کچھ کمائے. اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی طریقے پہ کوئی کام یا کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹا دے کہ وہ اپنا کام کرے تاکہ وہ خود کما کر کھائے. آگے دیکھیے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہمیں ہر بات کا پورا پورا علم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے جیسی سخت چیز کو بھی نرم کر دیا تھا، دیکھ لیجیے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جیسی چیز کو لطیف یعنی چیز کو ان کو تابع کر دیا تھا، یعنی وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تو وہ ان کی مرضی کے مطابق جہاں چاہے لے چلتی تھی. یعنی اس وقت کا ایروپلین ہوا کو ہی اللہ نے بنا دیا کہ جہاں چاہتے تھے وہ لے چلتی تھی. تو یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ 1 مہینے کا سفر جو تھا فاصلہ تھا وہ صبح کے سفر میں اور 1 مہینے کا فاصلہ شام کے سفر میں یعنی طے کر لیا کرتے تھے. اور برکتوں والی زمین میں بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ بَارَكْنَا فِيهَا یعنی شام یا فلسطین کا علاقہ مراد ہے. دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ اس زمین میں وہ سفر کرتے تھے. مطلب کیا کہ جب وہ کہیں دور چلے جاتے تھے تو وہ ہوا انہیں تیز رفتاری کے ساتھ واپس اپنے شہر میں لے آتی تھی. جو واپس اپنے شہر میں کون سا شہر تھا؟ جو فلسطین میں واقع ان کا شہر تھا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے. شریر جنات سے مراد کیا ہے؟ وہ جنات جو ایمان نہیں لائے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور وہ ان کے حکم سے دریا میں غوطہ لگا کر موتی نکالتے تھے ان کے لیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے. یعنی اس کے سوا اس کے اور بھی بہت سے وہ کام کرتے تھے. یعنی ایسے جو سرکش جنات تھے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بس اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ انہیں ایک بہت سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا تھا اور ضبط سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا سے دے دی. اب وہ بیماری کیا تھی اس کی تشریح قرآن پاک نے نہیں کی اور اس میں اس کی تفصیل میں ہمیں بھی جانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے. جب بیماری تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی اس کے دوران ان کی باوفا جو بیوی تھی اس کے سوا گھر کے بہت سے لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. پھر جب انہیں صحت حاصل ہو گئی تو ان کی اولاد اور ان کے پوتے پوتیوں کی تعداد ان لوگوں سے اور دگنی ہوگی جو ان کا بیماری کے دوران ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. تو دیکھیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی نیک بیوی کا ساتھ ہونا شوہر کی بیماری میں شوہر کے مشکل حالات میں معاشی حالات ہیں بیماری کے حالات ہیں جو بھی حالات ہیں اس میں بیوی کا ساتھ دینا کتنا ضروری ہے کہ بیوی نہیں چھوڑتی. اگر بیمار ہے بڑھاپے میں بھی میاں بیوی کا ایک ساتھ بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جب بچے اپنے اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی کا آپس کا ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور یہی ہے کہ جوانی میں جو محبت ہوتی ہے وہ مودہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو سے اور بڑھاپے میں جب میاں بیوی کا ہوتا ہے وہ رحمہ بن جاتی ہے رحمت. اسی لیے فرمایا نا کہ ہم نے تم لوگوں کے اندر مودت اور رحمت پیدا کر دی میاں بیوی کے رشتے میں. تو مطلب کیا محبت جوانی کے دور میں میاں بیوی میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پورے ایک دوسرے کے لیے رحم اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور احساس کی زیادہ بات پیدا ہو جاتی ہے. تو دیکھیں بیوی باوفا ہو تو وہ جنت میں جانے کا اپنا رستہ بنا لیتی ہے شوہر کی وفادار ہو کے. اور سب سے بڑی دنیا میں نعمت جو دنیا اور دنیا میں جو چیز ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ نیک عورت ہے.
ٹھیک ہے، اور جس سے گھر بنتا ہے، گھر بگڑتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس باپ و بیوی کے ساتھ ان کی گھر والے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی گھر والے دیے، یعنی اس کے اولاد وہیں پہ پوتے پوتیاں ہوئیں کہ انہیں اپنے دوسرے رشتے دار جو لوگ ان کو چھوڑ گئے تھے ان کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تو ہم نے پڑھ لیا پہلے حضرت سورہ مریم میں بھی۔ حضرت ذوالکفل کا قرآن پاک میں صرف یہی نام آیا ہے، ٹھیک ہے، یہی نام ہے، ان کا اور نام نہیں بتایا گیا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی پیغمبر تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت یسوع علیہ السلام کے یہ خلیفہ تھے، نبی نہیں تھے لیکن اونچے درجے کے یہ ولی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں سے ہے۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اب یہ حضرت اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو لیکن وہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنی بستی کو چھوڑ گئے تھے۔ یہ بھی نبی کی اجتہادی غلطی تھی، غلطی نہیں کہیں گے ہم، اجتہادی طور پر ان کی خطا یعنی تھی، اور اپنی طرف سے وہ اس چیز کو سمجھ رہے تھے قابل گرفت نہیں ہے۔ تو نبیوں کے لیے ایک چھوٹے سے چھوٹا فعل بھی، چاہے وہ خطا ہی ہو جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متنبع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ امت کے کیا ہیں، کہ رہنما ہیں۔ تو رہنما سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ غلطی گناہ کے درجے میں بھی نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو ان کو آزمائش دی کہ وہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو انہیں اس دریا میں اتار دیا گیا، اور پھر وہ مچھلی انہیں نگل گئی، جس کے پیٹ میں وہ 3 دن تک رہے تھے۔ اور ان اندھیریوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی مچھلی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے جس میں وہ رہے، اور پھر مچھلی کو حکم دیا تو انہیں ایک کنارے پر لا کر پھینک دیا، اور جس دن اس کو کنارے پر پھینکا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اس طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ یعنی ان کی بیوی بانج تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد ان کی صلاحیتوں سے پیدا کر دی۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کہہ دے، ڈاکٹرز کہہ دیں سب کچھ، تب اولاد فیل ہو جائیں، تب بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان آیات پر یقین رکھ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اولاد اگر قسمت میں لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد ضرور ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی کو بھی مایوس ہونے سے انہیں اس طرح کی آیات سنایا کریں۔ یہ بانج پن سے اللہ تعالیٰ نے وہ گرہ کھول دی، تو دعا کریں اللہ نے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی گرہ کو کھول دیا، تو اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کی گرہ کو بھی کھول دے۔ تو اس لیے نا امید نہیں ہونا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور اس کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف چلیں، اللہ کی عبادت کی طرف چلیں، نماز نہ چھوڑیں، اللہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ یہ کیا کرتے تھے؟ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے، اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی تو اللہ نے ان کو اولاد عطا کر دی، یہی وجہ تھی کہ اگر بانج پن بھی ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوگی کہ سنت ضرور اللہ اولاد عطا فرما دیں گے۔ تو تعویذ، دھاگے اور پیر فقیر کے پاس جانے سے کیا بہتر؟ اللہ فرماتے کہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا کرم کر دیا، ٹھیک ہے۔ یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ چلیے جی، یہیں تک کہ اپنا مطالعہ رکھتے ہیں، کل تک انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔
یہیں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا آپ لکھو. اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ مکمل کر کے کل ہم دوسری صورت بھی شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. یہ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ کون سے آیت نمبر سے شروع کیا تھا؟ جی کوئی یاد سوال ہے فریحہ؟ میری جی جی آواز آ رہی ہے السلام علیکم. چلیے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.